बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान दो तरीकों से चलाया जा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर है, इसकी इंतहा है, इख्तलाफी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, सियासी मुखालफिन पे दहशत गर्दी से लेकर कत्ल के झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जजों को अपने ताबे कर लिया गया है, पुलिस और सरकारी अदारे हुकूमत के गुलामों से ज़्यादा बदतर कुछ अफसरान काम कर रहे हैं, जिससे की वजह से इंसानी हकूक़ की पामाली पाकिस्तान का मामूल बन गया। दूसरी तरफ सबसे बड़ा लतीफ़ा नाज़रीन, ये हकायक है, मैं लतीफ़ा नहीं कर रहा व्लॉग में। साबक वजीर आदम, 3 दफ़ा वजीर आदम रहने वाले, कई दफ़ा वजीर आला पंजाब रहने वाले, लोक विरसा या पंजाब विरसा के कमेटी के चेयरमैन नवाज शरीफ की वजीर कानून से मुलाकात। आदम नज़ीर ताड़ड़, ये वही आदम नज़ीर ताड़ड़ है जो वकला का देखें तो आजकल तकसीम है खासी। आसमा जंगीर थी जिसने हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ और मजलूम का साथ दिया, लेकिन अब शायद स्टडी चेंज हो गई। अब सबसे बड़ा लतीफ़ा है कि नवाज शरीफ से वजीर कानून और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब ने मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी लाकानूनियत की पर मसले के हल पर जोर दिया। और वजीर वो नवाज शरीफ जो यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गए, आप इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 47 की वेबसाइट देख ले, सरोवर बारी की रिपोर्ट देख ले, 50,000 से हारने वाला साबक वजीर आदम नवाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान समेत तमाम मसाइल का हल जमहूरियत पर है। ये जियो न्यूज पर खबर चली है कि नवाज शरीफ जो साबक वजीर आजम है और आजकल पंजाब की असल शक्ल या लाहौर की असल शक्ल कमेटी के सरबराह है, उन्होंने कहा मैं अपना किरदार अदा करूंगा, लेकिन पिछले 6 माह से वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। मियाँ साहब शायद आप भूल गए हैं, आप कह रहे हैं तमाम मसाइल का हल जमहूरियत में है। जमहूरियत होती है जमूर से, यानी कि अवाम जिसको वोट दे और उसके मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में पहुंचे, असम्बली में पहुंच के मुंतखब नुमाइंदे तमाम लोगों पर हुकूमत बनाए और उसका एक वजीर आदम हो। लेकिन वो होता है अवाम के वोटों से। फॉर्म 47 वाला चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत होती है, चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत होती है। हाँ, मौजूदा आपकी बात ठीक है, 2 चीजें हैं, एक हुकूमत की मौजे ही मौजे हैं। वजीर आजम सऊदी अरब गए, दर्जनों दौरे बाइक के कर चुके, साथ वजीर आला पंजाब भी गई। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ है जिसे 8 फरवरी को वोट दिया, 1.5 साल से वो जेल में, ना उसकी तस्वीर देखी इमरान खान की, ना किसी ने उसकी शक्ल देखी, ना आवाज सुनी। लेकिन आज भी 70 से 80% आवाम उसके साथ है। दूसरी तरफ पीटीआई है जिनकी लीडरशिप के 90% मुकदमात है, कत्ल संगीन मुकदमात है, दहशत गर्दी के मुकदमात है, जो इस वक्त दहशत गर्द पूरे मुल्क में फैल चुका है। और दूसरी तरफ हुक्मरान है जो 5-6 करोड़ की गाड़ी में कौमी असम्बली में आते हैं, वजीर आजम सरकारी जहाज पर सऊदी अरब हज करने गए और वहाँ कैमरे भी लेके गए, टिकटॉक भी बन रही है, खासी मकबूलियत हासिल की जा रही है। एक तो जब आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, ये उम्र की अदायगी में दुनिया से बेनियाज आदमी अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगता है, लेकिन कुछ लोग साथ कैमरे ले जाते हैं ताकि उसको पता चले बड़ा पॉपुलर लीडर है, वरना वो लोग वाद लगाते हैं चोर चोर वोट चोर। खैर, मुख्तसर ये कि एक तरफ तो साफियों को दबा दिया गया, जजों के घर दबा दिए गए, दूसरी तरफ हुकूमत सरकारी प्रोटोकॉल से अरबों रुपए के मालों पे माले मुफ्त दिलवेरा मुहैया कर रही है। और वफाकी पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत में भी 188% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है, जहां आवाम के लिए 20% भी उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता। 188% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। वजीर की तनख्वाह 5,19,000 है, पहले ये 2 लाख गालबन 2 लाख और कुछ हजार थी, अब 5 लाख कर दिया, 188% इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ ये है कि इलेक्शन हारने वाले यानी कि मुस्लिम लीग नून, जिनकी 17 से 20 सीटें बताई जाती हैं मुबैना तौर पर,
انہیں حکومت دے دی گئی ہے وفاق اور پنجاب کی، جن کے خلاف ایف آئی اے، نیب، پولیس سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات چل رہے تھے کرپشن کے، جو پیپلز پارٹی نے ان پر الزام لگایا، پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر لگائے، وہ تمام مقدمات ختم ہو گئے۔ اب دو پاکستان ہے نا اس وقت، اور جو نواز شریف اشتہاری تھا، سزا یافتہ تھا، وہ لندن 4 سال رہنے کے بعد 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر پاکستان آیا اور اس کے مقدمات ختم ہو گئے۔ 2 دن پہلے اس نے کہا میں پاکستان میں وزیر اعظم بنوں گا، لیکن وہ اب ناراض ہے، اسی لیے سیکورٹی کونسل میں نہیں گئے۔ یہ ہے حکومت کے حال۔ اور پیپلز پارٹی جو بعد درجنوں دفعہ دھمکیاں دے چکی کہ ہم حکومت کا ساتھ چھوڑے، نوید قمر ہو، سلیم مانڈری والا ہو یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، لیکن پھر کچھ بجٹ پر، کچھ ترقیاتی فنڈ پر، کچھ سرکاری افسروں کی تعیناتی پر، کچھ بڑے سیکٹریوں کی تعیناتیوں پر مکا کر لیتے ہیں، اور ایم کیو ایم نے کر لیا گیا۔ اب دو صورتیں، دوسری طرف آزاد صحافت ہے جسے جبری گمشدگی میں حد سے زیادہ انتہا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور 76 سال کی تاریخ میں اس وقت پاکستان میں جبری گمشدگی میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محض یہ اتفاق ہے یا سازش ہے، یہ فیصلہ آپ کریں۔ یہ جبری گمشدگی کا جو ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں، جو حکومت کی کرپشن ایکسپوز کرتے ہیں، جو سرکاری اداروں کے اختیارات سے تجاوز کر کے عوام کو اپنی مرضی کا غلام بناتے ہیں، انہی پر جبری گمشدگی ہو رہی ہے، انہی پر مقدمات ہو رہے ہیں، انہی کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، انہی کو ہی اوفیر کیا جا رہا ہے، انہی ججوں کو جو قانون پسند ہے انہی کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، بیڈ روم میں انہی کے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ وہی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، پر ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اعجاز اسحاق کہتے ہیں اس سے بہتر ہے میرے عدالت میں بارود رکھ کے اڑا دو، لیکن میرے کمیشن کو آپ نے عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی، تو بہتر ہے اڑا دو کہ اس کے کمیشن کو کر دی گئی۔ اور ایک طرف پاکستان کی عوام ہے جو جمہوریت کی جدوجہد کے لیے باہر جا رہی ہے، تو لاکھ سے زیادہ چھاپے صرف لاہور میں مارے گئے اور لاکھوں پنجاب بھر میں چھاپے مارے گئے۔ اسی لیے پنجاب کی اہم پولیس کو افسر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا کہ اس نے جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کروایا اپنی نگرانی میں، جو لوگوں پر جھوٹے مقدمات کرائے، کیسز کرائے، ان کو گرفتار کرایا، ان کو لاپتہ کرایا، ان پر تشدد کرایا، انہیں کئی دن لاوارث رکھا، اسی لیے انہیں رکھا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ حکومت کی کامیابیاں ہیں، دوسری طرف عمران خان ہے جن کی حکومت 9 اپریل کو چھینی گئی، اس کے بعد ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، 1.5 سال سے جیل میں بند ہے۔ اسد عمر ہو، زرتاج گل ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، یا دیگر جتنے بھی، علیمہ ہاں ان کی بہن ہو، ان کی بیوی بشرا بی بی ہو، وہ جیل میں بند ہیں۔ ہزاروں لاکھوں چھاپے مارے گئے، 188 مقدمات کیے گئے۔ ایک طرف حکومت ہے جس کے مقدمات ختم کیے گئے، ایک ہے جس پہ جھوٹے مقدمات دیے گئے، 2 پاکستان ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر بھی محض یا ان صحافیوں پر، ان وکلاء پر، ان سرکاری افسروں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں، جو طاقتور حلقوں کے اختیارات سے تجاوز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاق ہے یا سازش ہے، انہیں طلب کر لیا گیا۔ دوسری طرف ناظرین، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے حکومت بڑی تنگ ہے، اور عقل کے اندھو، اگر عمران خان کا اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے یا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے، تو اس کو پی ٹی آئی کی قیادت ہی چلائے گی نا، آپ تو نہیں چلاؤ گے۔ نواز شریف کا اکاؤنٹ تو نواز شریف ہی چلائے گا، مسلم لیگ نور کا اکاؤنٹ تو مسلم لیگ کے لوگ ہی چلائیں گے نا۔ مریم نواز صاحبہ کا اکاؤنٹ، مولانا فضل الرحمان کا اگر ہے، اگر پیپلز پارٹی کا، تو انہیں کے چلاؤ گے۔ اب سوشل میڈیا سے تنگ ہے کیونکہ نیشنل میڈیا انہوں نے غلام بنا لیا ہے۔ تمام اختلافی وادوں کو ہارون رشید سے لے کے کاشف عباسی، 60 سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے سے لے کے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ شہید ارشد شریف نے اپنی زندگی میں خط لکھا تھا کہ صحافیوں کو ان کی زندگی کا خطرہ ہے، اور آج بھی وہ خطرہ اسی طرح موجود ہے، کوئی ملک سے چلے گئے۔ اب ان سب کو اوفر کیا جاتا ہے، ان ججوں کو جو طریقے انصاف کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں،
ان کی بدلے 26ویں آئینی ترمیم لا کے یہ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور آئینی اقدار کے ایسے بندے کو بنایا گیا لاہور سے 25ویں نمبر والے لے جا کے ڈوگر کو لے جا دیا گیا اور تمام اب کیس عمران خان کے انہی کے پاس لگے گے۔ اب سوشل میڈیا پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان پر، اور ان کے لیے 14 لوگوں کو طلب کر لیا گیا، ان میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، میاں اسلم اقبال، حماد ادر، شاہ فرمان، جبران الیاس جو پاکستان میں نہیں ہے، ادر مشوانی جو پاکستان میں نہیں ہے، جو زلفی بہاری پاکستان میں نہیں ہے، 14 بندوں کو بلا لیا گیا ہے کہ آپ کے شیخ اکرم وقاص وغیرہ کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے۔ بھائی یہ مریم سے پوچھو، جبکہ دوسری طرف فائر وال سے اختلافی وادوں کو دبایا جا رہا ہے۔ فائر وال کے کچھ جعلی اکاؤنٹ بنوائے گئے ہیں جس کی وی لاگ نہ چلوانا، اس کو صرف دکھایا، 5-6 سیکنڈ چلایا اور بند کر دیا، اور صرف کے اور ہوچے بندے۔ دوسری طرف پیکا آرڈیننس سے درجنوں صحافیوں کے بعد ڈان میں اور سما کے 6 سال سے زیادہ عرصہ رہنے والے ڈائریکٹر نیوز فرحان خان کو بھی گرفتار کر کے ریمانڈ لے لیا گیا، اور اس طرح اب تک کم سے کم 2 درجن سے زیادہ لوگ صحافی جو کوئی بھی سوال اٹھاتے ہیں لاپتہ ہیں، جبری گمشدہ ہیں۔ ناظرین، اہم ترین اور بد نصیب خبر ہے، تکلیف دہ خبر ہے، اس وقت پورے ملک میں دہشت گردی عروج پر ہے، تھانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کل کے دن بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تھانوں سمیت 1 درجن 10 کے قریب زیادہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی۔ تھانوں میں رات کو کے پی کے میں جو جنوبی پنجاب میں ہے تالے لگا دیے جاتے ہیں، ڈاکو طالبان گشت کرتے ہیں۔ بلوچستان کا مولانا فضل الرحمان کے 80% علاقہ 90% علاقہ حکومت کی ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اس پر دہشت گردوں کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن سیاسی مخالفین کو کچھ نہ ہے۔ مارو بلوچ کو کے بارے میں ہے کہ گزشتہ روز وہ احتجاج کر رہے تھے ظلم زیادتی ناانصافی کے خلاف، اس احتجاج پر فائرنگ کی گئی، اور اس وقت کوئٹہ میں احتجاج کرنے والے مدنیوں پر فائرنگ کی گئی، اور بعض خبریں آ رہی ہیں کہ 3 لوگ جاں بحق ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے، اور وہ مین روڈ پر سڑکیں رکھ کے دھرنا دیے ہوئے ہیں، لاشیں رکھ کر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ میں مظاہرین کہہ رہے ہیں گولی کیوں چلائی، اور دھرنا دیا ہوا ہے سڑک کے کنارے لاشیں رکھ کر۔ یہ پاکستانیوں کا خون ہے جسے پولیس نے فائرنگ کر کے مبینہ طور پر جہاں بگ کر دیا۔ ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں اختلافی آواز کو غداری یا ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو گود میں بٹھا کے محب وطن اور کسی کو غدار۔ یہ روش ختم نہ ہوئی، عدلیہ کو بھی کمزور کر دیا گیا۔ اب مارنگ بروچ کو کوئٹے میں ان کے اوپر فائرنگ کی گئی پرامن احتجاج کرنے والوں پر۔ کیا اس سے امن کی فصل بو رہے ہو؟ نہیں، اس سے انتقام بو رہے ہو۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے عمران خان، بشرا بی بی اور ہزاروں لوگوں کی قربانی، اور صحافیوں کی قربانی، ججوں کی قربانی، عوام لوگوں کی قربانی کے بعد اب کہا جا رہا ہے کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کی فوزیہ خاتون ہیں پی ٹی آئی فوزیہ صدیقی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حسب معمول حیرت ہے کہ جب بھی گرفتاری کی خبر سنتے ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کی ہوتی ہے جن کی صرف 3 سال حکومت رہی۔ جب بھی پیکا لگتا ہے غیر جانبدار صحافیوں پر لگتا ہے، جو حکومت کے چمچے خرچے نہیں ہیں ان پر لگتا ہے۔ وہ جج جو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں ان پر 26ویں ترمیم کے بعد جج بٹھا دیے جاتے ہیں۔ پولیس افسر وہ تعینات کیے جاتے ہیں جو عوام پر گولی چلانے، عوام کو اغوا کرنے، جبری گمشدگی میں ماسٹر اور نشریف فیملی اور زرداری خاندان کے غلام ہو۔ یہ 2 پاکستان نہیں چلیں گے۔ اب یہ ان کا بڑا اچھا نام بنایا ہے، محترمہ فوزیہ صاحبہ ہیں، اب ان صدیقی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جنہوں نے 50 سال حکومت کی۔ پیپلز پارٹی کا ایک وزیر، ایک مشیر، ایک کارکن گرفتار نہیں ہوا پچھلے 3 سالوں میں۔ نون لیگ کا نہیں ہوا، ایم کیو کا نہیں ہوا، صرف تحریک انصاف کی، صرف عام عوام، وہ صحافی جنہیں ساری عمر سارے غیر جانبدار کہتے رہے، نیوٹرل صحافی کہتے رہے، ہاں جس صحافی نے کرپشن کیا یا کسی سیاستدان سے نون لیگ سے فائدہ لیا ہے، پیپلز پارٹی سے لیا ہے، عمران خان سے لیا، ان سب کا احتساب سیاستدانوں سے پہلے ہونا چاہیے۔ لیکن کرو
اور ان کے نام سامنے لاؤ عمران خان سے کس نے فائدے لیے، پیپلز پارٹی سے کس نے لیے، MQM سے کس نے لیے، نون لیگ سے کتنے فائدے لیے اور کتنے لے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کس کے لیے، ان کو قرار واقعہ سزا بناؤ، لیکن انصاف کا قتل نہ کرو، جمہوریت کا قتل نہ کرو۔ میاں صاحب آپ کے منہ سے یہ اچھی بات نہیں لگتی، سابق وزیر اعظم 3 سال رہنے والے کو 1.5 سال سے جیل میں بند ہے، اس کے وکلا سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، اس کے فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، اس کی سیاستدانوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ اور دوسری بات ناظرین آخر میں، ہماری اطلاع ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بالکل صحت مند تندرست ہے اور لاہور میں ہی ہے، بیرون ملک نہیں گئے، کچھ لوگوں کا خیال تھا گیا ہے۔ دوسری طرف حسین ندیم ہے، وہ کہتے ہیں کوئٹہ سے لرز خیز اور مناظر سامنے آ رہے ہیں، ریاست جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ چھیڑ دے وہ ریاست نہیں رہتی، یہ ان کا کہنا ہے، میں ہرگز نہیں کہتا۔ کتنے افراد، کتنے خاندان، کتنی برادریاں اس نو عباداتی دور کی گلی سڑی پالیسیوں کی قیمت چکا چکے ہیں، اس کے خاتمے سے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصل چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہے، انہوں نے کہا نواز شریف محسن نقوی نے نیشنل کمیٹی کی میٹنگ کو سیریس نہیں لیا، ہم سے گلہ نہ کریں، اپنا ہاؤسنگ آرڈر کریں، وزیر دفاع وزیر داخلہ کا رابطہ ہی نہیں ہے۔ یہ فیصل چودھری کہتے ہیں حکومت کی اپنی کارکردگی اچھی نہیں، اس لیے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک جائز صاحب ہیں، میں ان کے ریمارکس دوں گا لاہور ہائی کورٹ کے، اس سے پہلے ایک لفظ کہوں گا کہ اس وقت ملک میں 2 قانون ہیں، ایک طاقت سے عوام کو کچلنے کا، ایک عوامی جدوجہد کرنے کا۔ عمران خان نے آخری پیغام دیا ہے کہ وہ عید کے بعد موومنٹ چلائیں گے اور تحریک انصاف میں اب وہی رہے گا، وکٹ کی دونوں طرف نہ کھیلے، اور ایک عہد کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے نہیں کرے گا، جمہوریت فیصلے جمہوریت کریں گے۔ کیا نواز شریف جمہوریت بچاتے ہیں یا خاندان کے ہونے والے اربوں کربوں کی کرپشن کے کیس بکا کے بھائی کو وزیر اعظم اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کے جاتی عمرہ میں سوتے ہیں؟ یہ ان کی مرضی۔ اب ملک اس طرح نہیں چل سکتا، ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ایک کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے 6 ماہ، پتہ ہی نہیں چلنے دیا جاتا کہ بندہ کہاں گیا، کس نے اٹھایا، کون لے کے گیا، کس کیس میں لے کے گیا۔ جب اس طرح بندوں کو اٹھایا جاتا ہے تو نفرتیں ہی بڑھتی ہیں، جب بندوں کو لاپتہ نفرتیں ہی بڑھتی ہیں، ملک میں اسمبلیوں سے بندے اغوا ہوتے ہیں۔ آپ یہاں کہانیاں سنا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے مغوی کی بازیابی کیس پر۔ اس وقت صرف مغوی لاپتہ، جبری گمشدہ مقدمے، نوکریوں سے ہاتھ، قتل، زمین تک کرنا، ملک چھوڑنا، صرف موجودہ حکمران جو پچھلے 4 دہائیوں سے ان پر تنقید کرنے والے یا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصے پر تنقید کرنے والے ادارے تو ہمارے ہیں۔ آخر یہ سلیکٹڈ انصاف نفرت کو جنم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔